बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सैर के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और शायद नदीम अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इस मुल्क में आम आदमी से लेकर एक आम मजदूर तक सबका ये इत्तेसाल हो रहा है और इसका तदारक करने वाला कोई नहीं। हुकूमत रेड लाइन तो खींचती है मगर इस रेड लाइन के अंदर के मामलात पर कोई गौर नहीं करता। सरकारी मुलाजमीन की हकीकी तर्जमानी की जाए तो मजदूर की तनख्वाह कम से कम 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। इसके बाद करप्शन करे तो हाथ काट दें। पंजाब सरकारी मुलाजमीन के रूल 17A के तहत डिस्पैरिटी अलाउंस और लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी और दीगर जायज़ हकूक का इस्तेसाल इन लोगों के हाथों हो रहा है कि जिन्हें खुद कभी इन हकूक की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। सरकारी मुलाजमीन के जायज़ और आईनी हकूक के फैसले वही कर रहे हैं कि जिनके लिए तनख्वाह, पेंशन और महंगाई कभी मसला ही नहीं रही। ग्रेड 18 में पहुंचते ही गैर मुल्की नेशनलिटी इख्तियार कर लेते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद इस मुल्क में रहने की ज़रूरत नहीं। उनको पेश आती इस बारे शाह नदीम अहमद साहब से हम पूछेंगे कि आप क्या इसका तज्जिया करते हैं कि मुलाजमीन के साथ जो ये इस इत्तेसाल हो रहा है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, अपने जो है वो नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं और उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करते हैं, तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। और इरफान सराई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि बात हो रही थी और इंट्रो में इरफान सराई साहब ने बड़ी तफसील से जो है बात की है आवाम की मसाइल के मुतालिक, आवाम की रोज़गार के मुतालिक और मज़दूर के हवाले से जो उसका इस्तेसाल हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हुकूमत की ज़ालमाना पॉलिसियों ने उनकी मुश्किलात में जो इजाफ़ा किया है, उनके जो मसाइल के लिए मज़ीद दरवाज़े खोले हैं या खोलते रहते हैं हर दौर इक़्तिदार में। इससे जो है आवाम जो है उसका जीना ना सिर्फ दोबर हुआ है बल्कि इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। वक्त के साथ साथ उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है उनके हाथ से निकलती जा रही है। जब ये सूरत हाल हो तो आवाम जो आजकल हो रहा है, मैं कल ही देखकर इंतहाई मेरे सामने ऐसा हुआ और फिर मैंने कई वीडियोस उसके बाद जो थी वो देखी कि पेट्रोल पर जितना रश होता है, फिर उसके बाद पेट्रोल पंपों पर, और फिर वहाँ बहुत से ऐसे लोग जो टैंकियाँ भरवा कर भागते हैं और सारे मुलाजमीन उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल आगाज़ है अफरा तफरी का, इंतशार का। ऐसा माहौल जो है वो हुकूमत की नाकस पॉलिसियों की वजह से जो है, जब आप आवाम का इस्तेसाल करेंगे, जब आप मज़दूर का इस्तेसाल करेंगे, जब आप उसको जीने का हक़ नहीं देंगे, जब उसे फ़ैसला साजी का हक़ नहीं देंगे, तो फिर ऐसे ही वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होने शुरू हो जाते हैं। लोग एक दूसरे से दस्ते गिरेबान होते हैं, लोग एक दूसरे की जेब की तरफ देखते हैं, लोग एक दूसरे के घरों में झांकना शुरू करते हैं, लोग एक दूसरे की टांगें जो हैं वो खींचना शुरू करते हैं। और यही अमल जो है वो फिर, और ये ऊपर से चलता है, हुकूमत की जानिब से चलता है। मुझे बताइए नाजरीन कि आप देखें हर दौरे हुकूमत में हर हुकूमत ये कहती है कि हमारी करप्शन जो है वो रेड लाइन है, हमारा असले का ख़ात्मा हमारी रेड लाइन है, कानून और इंसाफ की जो है वो पामाली हमारी रेड लाइन है, आवाम की जो है तरजीहात ना होना हमारी रेड लाइन है। लेकिन ये सारी रेड लाइनें खींचने के बाद इसके अंदर जो अवामिल हैं उसकी तरफ कोई भी हुकूमत जो है वो तवज्जो नहीं देती है, बल्कि उसके बरखिलाफ कहा जा रहा है जी करप्शन जो है वो हमारी रेड लाइन। करप्शन कहाँ से हो रही है? करप्शन जो है वो पहली बात तो इसलिए हो रही है कि आप मजदूर को उसकी रोज़ी का सही हक नहीं दे रहे हैं। आप 30-35 हज़ार उसको तनख्वाह दे के आप कहते हैं उसको 25 हज़ार का जब इलेक्ट्रिक का बिल दे देंगे, जब पेट्रोल आप जो है वो 332-325 का कर देंगे, आप दुनिया सारी में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, आप
55 रुपए बढ़ा के, और फिर अंदिया देंगे हमारे वजीर ख़जाना आके कि अभी तो पेट्रोल और बढ़ने के चांस हैं, जबकि पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। और जबकि ये भी साथ साथ बताया जा रहा है कि बहुत से जो जहाज़ हैं पेट्रोल के वो जनाब लंगर अंदाज हो रहे हैं। इसके बावजूद पेट्रोल कम करने की बजाय, और क्या इस मुल्क में कभी पेट्रोल, बिजली या किसी चीज़ की एक तरफ बढ़ी हुई कीमत कम हुई है? और अगर कम हुई भी है, जो बड़ा एहसान किया जाता है 2 रुपये 5 रुपये, और बढ़ाया कितना जाता है 55 रुपये। जब इस तरह के अमामिल होंगे, और करप्शन करता कौन है? बेसिक ये देखें, कौन 17 ग्रेड से ऊपर कहा जाता है जी करप्शन हो रही है, क्या लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, और ये यहीं पे खर्च होती है, ये बाहर नहीं जाती है। उस करप्शन की बात आप कीजिए जो करप्शन जो है वो बड़े कर रहे हैं, 17 ग्रेड के ऊपर वाले कर रहे हैं, जो यहाँ से बाहर मुंतकिली करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, जो डॉलरों में, पाउंड में, यूरो में बाहर भेजते हैं और अपने बैंकों में रखते हैं, वो करप्शन है जो मुल्क को जो है वो घुन की तरह खा रही है, मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। इसको कौन रोकेगा? वो रोकेंगे जो खुद इसमें इन्वॉल्व हैं, जो खुद बड़े बड़े स्कैंडल, हर हुकूमत जब जाती है उसके स्कैंडल आपके सामने, आवाम के सामने आते हैं, और आवाम हर दफ़ा ये सोचते हैं कि इनका मुहासबा होगा, इनका एहतसाब होगा। कहा भी जाता है, आते ही हर हुकूमत ऐलान करती है और उसके बाद वो सारी बात गोल हो जाती है। इस दफ़ा भी इसी तरह बड़े जो है वो दिखाए जा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, महंगाई का जिन जो है वो आसमान पर है, और हुकूमत जो है आवाम को वादों और दिलासों के ख्वाब दे रही है, जबकि हकीकत जो है यह है कि ऐसे मंसूबा साजी हो रही है, ऐसी इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके बाद जब ये हुकूमत गई और जब जाती है तो फिर इसके जो स्कैंडल निकलेंगे वो आपके सामने आएंगे। अवाम फिर एक दफ़ा उम्मीद लगाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। अब देखिए किसी भी महकमे में जाके देखिए, 17 ग्रेड से नीचे सरकारी मुलाजिम जो है उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। उसको उसकी पेंशन, पहली तो बात उसकी तनख्वाह जो है वो माकूल नहीं है, और फिर उसके बाद कहा जाता है कि करप्शन आप रोकें, रुक सकती है। आप बिल्कुल वही जो हमारे दीन ने भी हमें हुक्म दिया और कानूनी तौर पर भी है कि आप 1 तोले की कीमत जो है वो रखिए मजदूर के लिए, और फिर उसके बाद अगर वो करप्शन कोई भी सरकारी मुलाजिम करता है तो फिर हाथ काटिए, जैसे कि सऊदी अरब या दीगर ममालिक में काटा जाता है, फिर सख्त से सख्त सज़ा भी दीजिए। और फिर वो क्यों करेगा? जब एक आप उसको मुआवजा अच्छा देंगे, उसकी कुव्वत ख़रीद जब बढ़ जाएगी, उसी दूसरी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, तो फिर आप एक सरकारी मुलाजिम सरकारी इदारों को कोड़ियों के भाव बेच रहे हैं, उनकी नीलामियाँ लगा रहे हैं, सरकारी मुलाजमों को जो है बिना बताए जो है उनको फारिग कर रहे हैं, वो रुल रहे हैं, और इसके बाद आप ये कहते हैं कि जनाब करप्शन हमारी रेड लाइन है और करप्शन को जो है हम ख़ात्मा करेंगे, हम असले का ख़ात्मा करेंगे, और हम एक CCD बनाकर उसको मुबर्रा कानून आप उसको इख्तियारात देते हैं, और वो जनाब बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि क्राइम की शरह कम हुई है, लेकिन जो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो मावरा अदालत काम हो रहे हैं, उनका भी कोई मुहासबा करने वाला है? कोई करने वाला नहीं है। तो हम खुद ही ना सिर्फ आवाम का बल्कि एक मजदूर का इस्तेसाल कर रहे हैं, हम उसकी पेंशन बंद कर रहे हैं, उसे हम कम कर रहे हैं, हम उसकी फंड कम कर रहे हैं, और उन लोगों के कर रहे हैं जो बेचारे इस पे उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं, जिनको ज़रूरत है। मुझे बताइए 18वां ग्रेड के ऊपर वालों को क्या ज़रूरत है? तो क्या वो तनख्वाह में उनका गुजारा होता है? उनकी ज़रा याशियाँ देखें, उनकी लैविशियाँ देखें, उनके बच्चों की पढ़ाइयाँ देखें, उनके बच्चों के बाहर रहना सहना देखें, उनकी देखें, क्या वो अपनी तनख्वाह पे उनका गुजारा हो रहा है या उनकी फैमिली का होता है? ये गुजारा एक आम मुलाजम सरकारी करता है, लेकिन उसी मुलाजम का इस्तेसाल होता है, उसे कोई मुद्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है, उसे ही करप्शन के हवाले से उसके दायरा रेड लाइन खींची जाती है, और वो लोग जो हकीकी तौर पर करप्शन के जिम्मेदार हैं उनको जो है वसूलियात मुहैया की जाती हैं, उन अशराफिया को है सर पे बिठाया जाता है। उनका अब बचत का प्रोग्राम जो है एक मुहिम शुरू की हुई है, उसमें जो भी जो है वो जो आप कहते हैं जी 2 महीने, मुझे बताइए 2 महीने की वज़रा की तनख्वाह रखने से मुझे बताइए कौन सी जो है वो बचत हो जाएगी, और कौन सा जो है दीगर जो लोग हैं उनको आप जो पेट्रोल कम कर रहे हैं, और ये वक्ती तौर पर करने से क्या ये बचत मुहिम जो है इसके असरात आम आवाम तक पहुंच पाएंगे?
پتہ ہی نہیں، یہ نہیں بتایا جا رہا کہ یہ جو پیسہ آئے گا یہ عوام کو، یہ عوام کو دیجئے نا، یہ جو سارا پیسہ اکٹھا ہوگا اس بچت مہم کا، یہ بھی بتائیے کہ یہ اس کے ذریعے عوام کو ہم پہنچائیں گے، وہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ تو عوام کسی کی ترجیحات میں نہیں، سرکاری ملازم کسی کی ترجیحات میں نہیں، کسی حکومت کسی حکمران کی ترجیحات میں، یہ ساری جو ترجیحات ہیں یہ اشرافیہ کے لیے ہیں اور اشرافیہ ہی ان کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ عرفان صاحب آپ ذرا بتائیے نا، آپ ایکسائز کے دفتر ہو کے آئے ہیں، آپ ایک دو اور اداروں کے دفاتر میں آتے جاتے رہتے ہیں، آپ کی تو ملاقات ہوتی ہے سرکاری ملازمین سے ہوئی ہے، کیا وہ بیچارے اپنا رونا روئے ہیں؟ کیا انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، کیسے جو ہے ان کی تنخواہوں کو جو ہے اس پہ کٹوتی کی جا رہی ہے، کیسے جو ہے وہ ان کی پنشن روکی جا رہی ہے، کیسے انہیں پرائیویٹ فرم میں ان کا جو ہے وہ کٹوتیاں کی جا رہی ہیں، کیسے ان کو آواز نہیں اٹھانے دی جا رہی، کیسے ان کو احتجاج کو بند کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی باہر نکل کے احتجاج کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے، اس کو ڈالے اٹھاتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں، اگلے دن اسے نوکری کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ بتائیں نا آپ خاموش کیوں ہیں عرفان مصباح سرائی صاحب؟ نہیں شاہد صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ملازمین پہ معاشی دباؤ اتنا زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پس گئے ہیں، اور پس کے ان کا جو ہے نا اب جینے کا کوئی مقام نہیں رہا، ان کے بچوں کی جو پڑھائی ہے وہ بند ہو گئی ہے، ان کے کھانے پینے کا، ان کے راشن گھر کا سارا سسٹم درم برم ہو گیا۔ عرفان صاحب چولہا ٹھنڈا ہو گیا، گزارا مشکل ہو گیا، جینا حرام ہو گیا ہوا ہے، اور یہ جینے حرام ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر ڈپریشن کا شکار ہیں کہ کام جو ہوتا ہے، ایک طرف انسان ڈپریشن میں ہو اور دوسری طرف وہ کہے کہ جی میرا لیے میں بیسٹ کام دے دوں، تو وہ نہیں ہوتا۔ اور حکومت کہے گی کہ جی آپ ہمارا جو ہے نا وہ بیسٹ جو اپنی جاب ہے وہ کریں، آپ کا یہ فرض ہے، ان کو نصیحتیں کی جائیں گی، لیکن حقیقت جو ہے نا وہ بڑی تلخ ہے جی اور بہت زیادہ تلخ ہے۔ جب ہم عموماً محکموں میں جاتے ہیں اور ان سے خاص طور پہ جب ملازمین سے ہوتے ہیں، تو ایک تو ان کے چہرے آج کل بالکل ہی جو ہے نا وہ ڈپریشن کے بجھے ہوئے اور وہ برے حال میں ہیں، یعنی وہ بندہ کبھی بھی کام کے حوالے سے کبھی بھی اس کا دھیان ہوتا ہی نہیں ہے اس طرف، نمبر ایک، کیونکہ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں یہ جو ملازمین ہیں، اور ان کی کوئی کونسلنگ نہیں ہے، کوئی ان کا علاج نہیں ہے، پرسان حال ہی نہیں ہے جی۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں میرا جانا ہوا، تو وہاں پہ اب اگر انسپیکٹر کی بات آپ کر لیتے ہیں تو انسپیکٹر کے پاس ایک بہت بڑا کام ہے، وہ ریونیو اکٹھا کر کے دیتا ہے گورنمنٹ کو، اور وہ آگے سے یہ جتنی سڑکیں بنتی ہیں، جتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اسی ایکسائز وغیرہ کی جو ٹیکسیشن ہے وہ ان کے جو بجٹ اکٹھا کیا ہوا ہے اس کے ہم لوکل گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے لوکل گورنمنٹ اکثر بہت دیر سے نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ملازمین کا تعلق ہے، اب وہ انسپیکٹر جو ہے اس کو کہا گیا کہ آپ اتنے بڑے ایریے میں، اور ان کو بہت بڑا ایریا دیا ہوتا ہے، آپ اتنے بڑے ایریا سے ٹیکس کلیکٹ کریں۔ اچھا ان کا پاس نا دوسرا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اگر ان کے پاس اتنی سیکورٹی نہیں ہے کہ وہ اگر کسی کے جا کے دکان پہ اگر اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ اگر 4 بندے اکٹھے ہو کے اس کو کچھ کرے نا تو وہ اس کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے، محکمہ اس کو کوئی اتنی سپورٹ، اچھا کوئی پولیس وغیرہ ساتھ نہیں جاتی؟ نہیں کچھ بھی نہیں، وہ اکیلا بیچارہ ہوتا ہے، اور اس کے نا بس انسپیکٹر والا سسٹم ہے۔ اس بیچارے کی 50,000 51,000 روپیہ تنخواہ ہے، اب اسے پٹرول بھی نہیں دیا جاتا، اسے یہاں تک ہے کہ وہ جو نوٹس دیتا ہے وہ اس کے کاغذ بھی وہ پلے سے لیتا ہے، یہ جو پینسل ہے نا وہ بھی اپنے پلے سے لیتا ہے، کہتے ہیں فوٹو کاپیاں بھی پلے سے کراتا ہے، پلے سے جی، اپنے پاس سے اپنی جو پاکٹ ہے اس سے اس نے وہ، اور یہ جو پٹرول تیل بجلی پانی اور یہ 18 سے اوپر کے، اچھا یہ جن کی شرافیہ کی بات جو جسے ہم افسر شاہی کہتے ہیں نا، وہ افسر اچھا عوام ان بیچاروں پر ہی غصہ نکالتے ہیں سارے، وہ سمجھتے ہیں یہ عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اچھا اسی طرح سے دوسرے تو بہت کم ہے نا، یہ میں انسپیکٹر لیول تک کی بات کر رہا ہوں، اس سے نیچے بیچارے
تو بہت ہی برا حال میں ہے نا. اب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ مثال لیں ایک شدرے سے آ رہے ہیں اور وہاں سے پٹرول لگا کے وہ حکومت کی ظلمانہ پالیسیوں کا شکار بھی یہ 17 سے نیچے والے ہی سارے ہوتے ہیں, 17 سے اوپر والے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مختلف جو 17ویں گریڈ تک پہنچتا ہے اسی طرح کام پورا اپنی زندگی کے 35-40 سال لگا کے وہ جب 17ویں گریڈ تک پہنچ کے وہ اب ریٹائر ہونے کے ٹائم پہ آ رہا ہوتا ہے یا 16ویں گریڈ میں اسے پریفنڈ ملنا ہے, اسے پینشن اس کی لگنی ہے, وہ اس کا سرکاری میں جاتے ہی اسی لیے تھے کہ ان کی سیف یہ ہوتا ہے کہ جی ان کی پینشن ہوتی ہے, ان کو جی پی فنڈ ملتا ہے اور وہ انہیں کی تنخواہ میں سے کاٹا جاتا ہے. اچھا اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ غیر یقینی مستقبل کا شکار ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جب پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا لیکن اب جو ہے وہ پنجاب حکومت نے ایک نیا دیا کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم بڑے مشکل میں ہیں اور ان کو دھیان آیا یہ مشکل حل کرنے کا, پیسے کمانے کا جو طریقہ ہے وہ حل یہ آیا کہ جی پینشن جو ہے نا وہ ہم پہ بوجھ ہے اور کوئی بوجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اشرافیہ کی جو افسر شاہی ہے جو وہاں پہ پروٹوکول ہے وہ نہیں بوجھ, ان کا بوجھ جو ان کو لگا ہے وہ پینشن لگی ہے. اب انہوں نے اس کو کٹ کر دیا, اب وہ بھی کٹ کو کم نہیں کیا, یعنی جس کو 90 لاکھ ملنا تھا نا ان کو 40 لاکھ مل رہا ہے. اب اس نے یہ تو پرائیویٹ فنڈ وغیرہ اور وہ گریوٹی وغیرہ وہ ہے جو اس کی اپنی تنخواہ ہے نا, جی پی فنڈ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی تنخواہ کا ہر ماہ کٹتا ہے اور اس کو سیو کر کے یہ اس کا اکٹھا دیا جاتا ہے. نہیں یہ اس فنڈ کو جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی سرمایہ کاری کرتے ہیں, اس میں پروفٹ بھی کماتے ہیں اور وہ پروفٹ جو ہے کچھ اس کو دیتے ہیں باقی سارا گورنمنٹ لیتی ہے. یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے. اب اس بزنس میں یہ پلے سے نہیں دے رہے لیکن یہ اس فنڈ یہ پھر بھی کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم ہم پہ بوجھ ہے, اس کی تنخواہ ہم پہ بوجھ ہے, اس کی پینشن, اس کا جو فنڈ ہے یہ ہم پہ بوجھ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک انسپیکٹر کی بات میں کرتا ہوں کہ اگر وہ انسپیکٹر 50-51 ہزار روپیہ لے رہا ہے اور اس کا اگر وہ شدرے سے آ کے پورا روڈ بھی پھرتا ہے اور ڈیلی کا وہ 1000-1200-1500 کا پٹرول خرچ کرتا ہے تو آپ بتائیں کہ اس کے تنخواہ اور پھر کہیں گے کہ یہ کرپشن کرتا ہے. اچھا پھر وہ کہیں گے کرپشن کر رہا ہے تو کیا کرے وہ, اب وہ کرپشن کیا کر رہا ہے. اب میں بتا رہا ہوں آپ کو, بہت بھی انسپیکٹر صاحب نے لے لیا تو 500 نہیں تو 1000 لے لیا, وہ بھی ان کا یہ ہوتا ہے مانا جی وہ بہت زیادہ لے لیتا ہے, 5000 لیتا ہے, 10000 لے لیتا ہے یا 30-20 ہزار لیتا ہے, لیکن جب اس کو آپ دیں گے ہی نہیں, اس کی حق ہی نہیں دیں گے, اس کو مزدوری نہیں دیں گے اور خرچہ بھی اپنے پاس انہوں نے کریکشن تو آپ تو خود اس طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جب اخراجات نہیں ہے, اگر وہ لیتا بھی ہے تو وہ جو 5000 لے رہے ہیں وہ گھر جاتے جاتے اس نے پھل لینا ہے یا کوئی چیز لینی ہے یا اپنی, لیکن ہم اس کو تقویہ نہیں دے سکتے جی, دینے رشوت لینے والا اس کو دوسری ہیں اور نہیں لینی چاہیے, لیکن اس کا نزلہ جو ہے وہ جاتا تو حکومت پہ ہی ہے نا. اس کا اگلا ظلمانہ پالیسیاں حکومت کی ہیں. اچھا یہ چیز وہ ہے جس کا اچھا پھر پینشن کا بھی معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ پینشن سے آگے یہ ہوتا تھا کہ میں اپنا گھر بناؤں گا, اپنی نیک نیتی کی کمائی سے گھر بنا لوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچی کا یا شادی کر لوں گا, کاروبار کرا دوں گا, باہر بھیج دوں گا بیٹے کو. اس وجہ سے وہ پوری زندگی کے اپنا ایک پلان بناتا ہے اور وہ پلاننگ کے تحت وہ کرتا ہے. اب دیکھیں 70 گریڈ میں جو بندہ ریٹائرڈ ہو اسے 40 لاکھ روپیہ ملے گا. مجھے بتائیں کہ نہ تو وہ شادی کر سکتا اپنی بچیوں کی, نہ اپنے کوئی کاروبار اس سے کر سکتا, اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کوئی ملازمت بھی نہیں کر سکتا. اچھا اس کے بعد انہوں نے وہ میڈیسن پہ بھی ختم کیا ہوا کام. اب وہ میڈیسن ایک طرف کہتے ہیں جی ہم فری میڈیسن دے رہے ہیں عوام کو, ایک طرف ان کی میڈیسن اور ان کی خود مختار میڈیکل بند کر رہے ہیں. گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی خود مختار جو ادارے ہیں جو ریونیو اکٹھا کرتے ہیں وہ خود اپنے یہ سارا کچھ عرفان صاحب وہ کہتے ہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم آئی ایم ایف کی وجہ سے کر رہے ہیں. اچھا ہاں اب دیکھیں آئی ایم ایف کی بات اگر آپ کریں تو آئی ایم ایف جہاں سے امریکہ سے آئی ہے وہ تو پرائیویٹ جو لوگ ہیں نا وہاں کے پرائیویٹ ان کے لیے بھی انہوں نے ایک منصوبہ ساری بنایا ہوتا ہے اور وہ فنڈ دیتے ہیں اور پینشن دی جاتی ہے اور پوری عمر دی جاتی ہے, اور اگر وہ کہیں اور کام بھی کر رہے ہیں تو ان کا وہ میڈیکل دیا جاتا ہے, بچوں کو تعلیم کا دیا جاتا ہے, اخراجات.
یہ جو انشورنس ہیں ان کی بینیفٹس سارے ٹوٹلی بینیفٹ تو جا رہے ہوتے ہیں ساری دنیا میں، آخر تک تو وہ بڑی عیاشی سے اپنے بزرگ جو ہیں وہ گزارتے ہیں. یہاں پہ اب جو ریٹائر ہو جائے اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جی اگر وہ مر گیا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس کی بیوی کو دیا جاتا تھا، اس پہ بھی کٹ کر دیا. عرفان صاحب مطلب یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کا نام لگا کے یہ عوام کی جیبوں کو خالی کر رہے ہیں، اور غریب عوام کی 17 گریڈ سے نیچے والوں کی جو ہے وہ سارا ظلم، سارا بوجھ جو ہے وہ اس پہ ڈالا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے معیشت کو جو ہے وہ پٹری پہ ڈال دیا ہے، استحکام کی طرف لے گئے ہیں. اور ہر وقت جو ہے ایک سرکاری ملازم، ایک ایسا دیانتدار ملازم جو کہ آپ کو ٹیکس دیتا ہے، اس پہ ہی ٹیکس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، اس اشرافیہ پہ نہیں ڈالا جا رہا جس کو کہ کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اس کے لیے نہ جنگی حالات ہیں، نہ اس کے لیے معاشی جو ہے بدحالی ہے، نہ اسے سیاسی استحکام سے کوئی تعلق ہے. وہ ہر دور میں جو ہے وہ خوشحال ہے، اس کے باوجود اس پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا. اچھا نہیں، آپ نے جو پھر دیکھیں اس کے ساتھ آپ نے ابھی بات کی تھی، اس کے ساتھ دیکھیں اگر یہ غریب سرکاری ملازم کہیں احتجاج کے لیے جائے یا نکلے یا آواز اٹھائے تاکہ میری آواز ہمارے اقتدار تک پہنچے، تو اس کو جناب ایک تو لاٹھیوں سے اور جناب کٹائی سے اس کا برا حال پہلے کیا جاتا ہے، پھر اس کا ڈالوں میں ڈال کے لے کے جاتا ہے، اور پھر نوکریوں سے فارغ کر دیا جاتا ہے. اچھا یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ احتجاج کیا انہوں نے، یونینز بنی ہوئی ہیں، تمام یونین والوں نے، ان کی تو زندگی موت کا مسئلہ ہے ایسے معاملے میں سرکاری ملازمین کا، تو انہوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. اچھا انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ کام کیا ہوا، کیونکہ میڈیا کنٹرول ہے جی، کنٹرول ہے، کسی میڈیا پہ نیشنل ٹی وی کے اوپر ان کی ایک خبر نہیں چلنے. ایسے ہی نمبر 1 یہ آپ غور کریں کہ کتنا سر میڈیا کا تو یہ حال ہے کہ میڈیا کو ان چیزوں اور اتنا بڑا بڑا احتجاج 8 دن کو کہتے ہیں جی ان کی ترجیحات میں عوام نہیں، ہمارے میڈیا کی ترجیحات میں بھی عوامی مسائل نہیں. یہاں تو کسی کا نکاح کس کا ٹوٹا ہے، کس کا ہوا ہے، اور وہ نینگو بابا نے کیا کہا ہے 26 میں جنگ 2026 میں عالمی جنگ ہو رہی ہے، اور جناب فلاں، اور ہماری نجومی ترجیحات، ہمارے گھریلو معاملات ترجیحات، اور ایسی ترجیحات میڈیا کی بن گئی ہوئی ہیں کہ جس میں صرف اور صرف جو ہے ان کی جو ہے وہ ریٹنگ بڑھے. اچھا پنجاب اسمبلی کے باہر یہ 8 دن بیٹھے رہے ہیں، ایک خبر نہیں، وہ ان کی اپنی، اور کہتے ہیں میڈیا آزاد ہے. اب اسی طریقے سے انہوں نے ساہیوال میں، ملتان میں، مختلف جگہ پہ جو ہے نا وہ شہروں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، لیکن سرکاری عہدیدار پہ کسی کے کان میں جوں نہیں ہوئی. اچھا اس طرح سے اگر آپ ان کا اتصال کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جی میرے محکمے ٹھیک چل جائیں. اچھا پھر وہی ہے، لیکن ہمارے پنجاب دیکھیں دوسرے صوبوں میں جو ہے وہ تو انہوں نے تو نہیں مانا یہ جو سرکاری ملازم کا استحصال تھا جس میں پینشن اور پرائی فنڈ وغیرہ، یہ دوسروں نے تو نہیں مانے. یہ تو صرف پنجاب نے جو ہے وہ آرڈیننس کے ذریعے سے میں بتانے لگا تھا کہ دیکھیں جب یہی بات سندھ گورنمنٹ کو کہی گئی، انہوں نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا اور اس چیز کو ڈینائڈ کیا، اور انہوں نے نہیں کیا. یہ ہماری جو سب سے چہتی امی جی ہیں جن کو ہم ماں کا درجہ دیتے ہیں، بہن کا درجہ دیتے ہیں، محترمہ منی نواز صاحب، اور کہتے ہیں کہ وہ بالکل اپنے پنجاب عوام کا اس طرح درد رکھتی ہیں جیسے ایک ماں ایک بہن رکھتی ہے. تو پھر یہ کیسا درد ہے کہ جس میں وہ خاموش ہیں، اور ان کو ایکسائز کے سرکاری ملازمین ہوں یا دیگر اداروں کے ملازمین ہوں، ان کی آواز ہی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. اس قدر کا پریشر ہے کہ جی آپ نے کچھ ہو، آپ نے چھٹیاں ختم کر دیں، آپ نے جناب چھٹیاں نہیں کرنی ہیں، جو سرکاری چھٹیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کرنی، آپ ٹیکس لیں جی. اب ان کو جو نہیں، یہ جو شہباز شریف صاحب نے 2 چھٹیاں کا اعلان کیا، اس میں بھی ان کو 2 نہیں جی نہیں، یہ جو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو ہے وہ ان کی کوئی چھٹی نہیں ہے، اور ان کو چھٹیاں ختم کر کے انہیں کہا گیا جی جتنی ٹیکس ہیں وہ اب ایک وہ ملازم، تو یہ سارے آداب جو ہیں وہ غریب سے ہی آئی ایم ایف کے پورے کرنے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں. اچھا یہی ہے، ان کو بریفنگ بھی یہی دی جا رہی ہے. اللہ ہدایت دے جی، اللہ جو ہے حکمرانوں کے دل میں نرمی پیدا کرے اور ہماری
ہماری جو بہن ہیں جناب مریم نواز صاحبہ، ان کو واقعی ایک جو ہے ان پر جو یہ سرکاری ملازمین کا استحصال ہو رہا ہے، اس کی سنوائی وہ کریں اور ان کی جو ہے وہ دادرسی کریں اور ان سے دعائیں لیں، ان سے دعائیں لیں اور ان کے معاملات کو وہ حل کریں. یہی ہے کہ کم از کم جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے. یہ جو سراپا احتجاج ہیں یہ دکھی ہیں اور واقعی ہی دکھی ہیں، اور ان کے مسائل جو ہیں وہ معاشی دباؤ کی وجہ سے اور اس وقت ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے وہ نہ کام کے قابل ہیں اور نہ اپنے گھروں میں رہنے کے قابل ہیں. اور اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ان کے احتجاج کو اس طرح کا احتجاج مت سمجھا جائے جو سیاسی مفادات کے لیے جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. امید ہے کہ حکومت اس پر غور ضرور کرے گی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ سرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.